नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिहिल मजीद वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सदरे मजलिस और बानी मजलिस हाजी मलक रफ़ीक साहब, उनकी पूरी टीम, उनके तमाम अज़्ज़ा व अक़ारिब, खुर्शीद साहब और दीगर तमाम लोग जो इस तमाम इंतज़ामात में, इन सलामात में पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं और उस काविश के नतीजे में आज ये एक शानदार महफ़िल और शानदार मजलिस आप लोगों के सामने इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह ताला सब इन काविशों को, उस थकन को जो इन काविशों के नतीजे में उनके जिस्म पर वारिद हुई, इन सब के लिए उसको तोशे आखरत बनाए, उसको कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में शर्फ़ याबी अता फरमाए। मुझे अंदाज़ा है वक्त पहले ही काफ़ी हो गया है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग अगर थोड़ी देर में जामे बात सुन लेंगे या ज़्यादा देर में थोड़ी बात सुनेंगे और अपनी गुफ्तगू और शोर व गुल में रहेंगे। ज़्यादा शोर ज़रा ख़वातीन की तरफ है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप 2-4 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार कर लें, मर्दों में वैसे खामोशी ही है, तो बात को बड़ी आसानी से मैं भी जो करना चाह रहा हूँ कर लूँगा और आप भी जो समझना चाह रही हैं समझ लेंगे और आप लोग भी। इस मजलिस को बिल्कुल आप मामूली नौइयत की मजलिस मत समझा करें। ये मामूली नौइयत की मजलिस नहीं है। हमारे यहाँ एक रिवाज ये पड़ गया है कि मामूली नौइयत की मजलिस हम ऐसी मजालिस को समझ लेते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के लिए है। यहीं से गलतफ़हमी का आगाज़ हो जाता है। ये मुनासिब नहीं है। और उस पर मुस्तज़ाद ये कि जो महफ़िल ज़िक्र रसूल पाक और आपकी विलादत से मुताल्लिक़ है उसको अमूमी महफ़िल समझ लेना, ये उससे बड़ी जसारत है। बात को शुरू करने से पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि ये महफ़िल क्या होती है, ताकि आप लोग फिर जो 2 ज़ानों नहीं बैठा वो 2 ज़ानों बैठ जाए, 4 ज़ानों बैठ जाए। अगर वो मुतवज्जे नहीं है तो थोड़ी देर मुतवज्जे हो जाएं। अगर मोबाइल में हैं तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दें। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला, हज़रत शाह वलीउल्लाह ने फ़यूज़ुल हरमैन, उनकी बड़ी मशहूर किताब है, उसके 8वें मुशाहदे में बयान फरमाया है कि यही वाली रात थी, ये जो आज हम बैठे हैं ये रात थी। यौमुल मीलाद कहते हैं कि मीलाद का दिन और मीलाद की रात थी और मैं इत्तफ़ाक़ से उम्रे की ग़र्ज़ से मक्का मुनव्वरा गया हुआ था, मक्का मुकर्रमा गया हुआ था। तो खामोश एक ख़ातून अगर ख़ुद से कोई खड़ी हो जाए और ज़रा खामोशी करवा दें बाकियों में तो आसानी रहेगी। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में था और जब ये विलादत का दिन आया तो मेरा दिल चाहा कि मैं बाकी अमूर को छोड़ के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो विलादत का मकान और जगह थी जहाँ आप पैदा हुए थे, हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस जगह पर पहुँच गया सारे मामूलात छोड़ के और हुज़ूर इस्लाम की विलादत की जगह पर पहुँच गए। हाजी साहब की कुर्सी आगे करें ना, नहीं कुर्सी आगे करो, इस तरह नहीं। अच्छा, विलादत की जगह पर पहुँच गया। कुर्सी साहब ज़रा तवज्जो फरमाइए। हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, कसीर लोग। अब हज़रत शाह वलीउल्लाह का यौम विसाल 1094 हिजरी यानी तकरीबन 400 साल पुरानी बात है ये।
نہیں سوری تقریباً 250 سال پرانی بات. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور اونچی آواز میں درود اور سلام پڑھ رہے تھے حضور کی بارگاہ میں, درود و سلام پڑھ رہے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر متوجہ ہوا, مراقبے میں گیا, اور جیسے ہی میں مراقبے میں گیا تو مجھے میری روح پر یہ منکشف ہو گیا کہ انوار و تجلیات کا ایک سمندر ہے جو عرش سے فرش کی طرف اتر رہا ہے, کہ انوار اور تجلیات کا ایک سمندر ہے جو عرش سے فرش پر اتر رہا ہے. اب وہ اتر پورے آسمان سے رہا تھا, مگر جب نیچے آتا تھا تو سکڑ کر اس جگہ پر آتا تھا جس جگہ پر حضور کی ولادت ہوئی تھی. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں دوبارہ متوجہ ہوا, میں اس طرف دوبارہ متوجہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر ایک دوسرا انکشاف ہو گیا. پوچھا کہ دوسرا کیا؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے کشف میں تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے انوار و تجلیات زمین کی طرف اتر رہی ہیں. فرمایا کہ دوسرے کشف میں نے یہ دیکھا کہ زمین سے انوار رحمت آسمان کی طرف جا رہے ہیں. پھر میں نے کشف کیا اور مراقبہ کیا کہ وہ جو انوار اتر رہی ہیں وہ کیا ہیں, اور جو انوار زمین سے اٹھ رہی ہیں وہ کہاں سے اٹھ رہی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر میری روح پر یہ واضح ہو گیا کہ جو انوار اوپر سے اتر رہی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے میلاد نبی کی رات اور درود و سلام پڑھنے کی جگہ کی وجہ سے بطور رحمت اتر رہی ہیں, اور جو نیچے سے جا رہی ہیں نیچے سے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ انوار رحمت تھے جو وجود مسعود محمد مصطفیٰ سے اٹھ کے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. تو یوں اب آپ کے اور میرے پاس شاہ ولی اللہ والی نگاہ نہیں ہے, انوار و تجلیات ختم نہیں ہوئے ہیں, انوار و تجلیات ختم نہیں ہوئے, ہمارے سینے اتنے صاف نہیں ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ سکے. امام شافعی کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور کہتا ہے حضرت میں بھول جاتا ہوں. امام شافعی نے فرمایا گناہ چھوڑ دے. اس نے کہا جی میں سبق بھولتا ہوں, اس سے گناہ کے چھوڑنے کا کیا تعلق؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ گناہ گندگی ہے, تو جس برتن میں گندگی ہو اس برتن میں علم کا نور آئے گا تو وہ ٹکرائیں گے, اور گندگی جو تھی وہ بالآخر نور کو بھی گند میں بدل دے گی, اور تو نتیجہ بھول رہا ہے. تو لہٰذا یہ بات میں نے آپ کو اس لیے عرض کر دی کہ یہ معمولی مجلس نہیں ہے. اس مجلس میں یوں متوجہ ہو کے بیٹھا کریں, یوں متوجہ ہو کے بیٹھا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کسی وقت اس طرف توجہ ہو سکتی ہے, یقیناً اس طرف توجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے امتی ایسے ہیں کہ جہاں بھی مجھ پر درود پڑھتے ہیں وہ مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میری روح کو اللہ نے یہ قوت, جسد اقدس قبر انور میں موجود ہے. ہمارے ہاں جو حاضر ناظر کا تصور بن گیا نا وہ جہالت پر مبنی ہے کہ حضور اتھے بھی موجود, ایسی کوئی بات نہیں. حضور کا جسد اقدس اپنی قبر انور میں موجود, مگر اپنے علم اور اپنی قدرت اور اجازت الہیہ کے ساتھ حضور جہاں تصرف فرمائے وہاں تصرف فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہے اصل عقیدہ. تو اب اس مجلس میں ذرا توجہ سے بیٹھی. میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے. کیا خوب فیصلہ فرمایا ہے, واہ واہ واہ. اللہ نے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ اے محبوب آپ کی ہر اگلی گھڑی مقام و مرتبے میں پچھلی گھڑی سے بلند ہوگی. ذرا سمجھیو, یعنی یہ وقت چل رہا ہے نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہاں تھا, اب یہاں ہوں, تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کے چلا جاؤں گا. یہ وقت کا دورانیہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا, اور یہ نص سے قرآنی ہے, کسی کا قول نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے محبوب آپ کا ہر اگلا لمحہ مقام میں, مرتبے میں, رفت میں, عظمت میں, اخلاق میں پچھلے لمحے سے بڑھتا جا رہا ہے. سبحان اللہ, بڑھتا جا رہا ہے.
یہاں پر کسی نے مجھے ایک بات بتائی کہ حاجی صاحب پر جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان پر ایک الزام ہے، اور یہ ان پر نہیں ہر ایک پر ہوتا ہے، کہ یار تسی حضور دی شان ودا ودا کے بہت بیان کرتے ہو ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات سمجھیے، ودا کے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، یہ عقل کے ہی خلاف ہے۔ چونکہ جب آپ نے سوچا کہ حضور کی شان بیان کریں گے، اب میں گاڑی میں آیا اسلام آباد سے آ رہا تھا تو میں نے رستے میں سوچا کہ بیان کروں گا، اور اب جو سوچا تھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ اوے اللہ کے بندوں، جب میں نے سوچا تھا اور اب جب بیان کر رہا ہوں، اس دوران تو کئی گھنٹے بیت گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ محبوب تیری شان میں ایک گھڑی وہاں پر رکنے نہیں دیتا، اگلی گھڑی بلند کر دیتا ہوں۔ تو آپ جہاں سے جہاں بیان کر لیں، کبھی بھی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تکبیر، رسالت، اور حق اس لیے بیان نہیں ہو سکتا، جب کوئی سوچتا ہے کہ شان بیان کرے، بھائی اس وقت تو شان بالفرض یہاں کھڑی تھی، اور جب بیان کرنے آیا اس وقت تو یہاں پہنچی تھی، اور جب لو ہلائے اس وقت یہاں تھی، اور جب آپ کی سماعتوں تک پہنچی اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ تو گویا شان مصطفیٰ تو ہر لمحہ عروج پذیر ہے، کمال کی طرف جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ختم نبوت کیا ہے؟ آپ لوگ ختم نبوت کو بڑا نصی حوالے سے دیکھتے ہیں، دو چار حدیثیں سن لیں۔ ختم نبوت کا تصور یہ ہے کہ ہر شے اپنے کمال کی طرف گامزن ہے اور اپنی آخری سطح کی طرف گامزن ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے جو شے تخلیق فرمائی اس کے لیے پھر ایک کمال رکھا، پھر اس کمال کے بعد اس کے لیے زوال رکھا۔ مگر محمد الرسول اللہ کا معاملہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کمال رکھا، پھر کمال رکھا، پھر کمال رکھا، انسان بنایا احسن تقویم، پھر انسان کو کمال بخشا تو نبی، پھر نبوت کو کمال بخشا تو رسالت، پھر رسالت کو کمال بخشا تو 5 اولو العزم رسول، پھر ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے کسی ایک کو نقطہ کمال بخشا تو وہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی علماء فقہا نے لکھا ہے، امام نبہانی نے اس پر تحقیق کی ہے کہ اللہ کے علم میں اور اللہ کے ارادے میں مخلوق کے لیے جتنا نقطہ ارتقاء تھا کہ وہ اپنی مخلوق کو بلندی پر لے جائے گا، وہ نقطہ ارتقاء ذات محمد پر پورا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور کی روح مبارک نکلی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور اس نے کہا کہ مولا تو نے مجھے سب سے بڑے اچھے مقام میں رکھا تھا، اب میں زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف آئی ہوں اور تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ ہر اگلا لمحہ پچھلے سے بہتر کرے گا، تو بتا کہ اب مجھے کہاں پر رکھے گا؟ تو اللہ رب العزت روح مصطفیٰ سے الابریز شیخ عبدالعزیز دباغ نے بیان کیا کہ روح مصطفیٰ سے حضور اللہ مخاطب ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے اس کائنات میں جتنی تخلیق کی تھی اس تخلیق کا نقطہ عروج تو ہے، اب تجھ سے اوپر تو کوئی ہے نہیں، میں ہوں اور مجھ میں تو آ نہیں سکتا کہ میں خدا ہوں اور تو میرا عبد ہے، بندہ ہے۔ تو خدا کی روح بندے کی روح خدا میں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، اس کی تو تصرف میں حضور کی بھی جان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سب کچھ اللہ کے تصرف میں ہے۔ تو حضور اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب پھر واپس اپنے جسم میں پلٹ جا، چونکہ میرے عرش پر اگر تو رہتا ہے تو میں نے تیرے وجود کو اپنے عرش سے بھی عظیم بنایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، یا رسول اللہ۔ اب ذرا تھوڑے سنبھل کر ایک بات سن لیجئے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ آیت پڑھ اور تھوڑی سمجھ لی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا ہر اگلا لمحہ مقام اور مرتبے میں پچھلے لمحے سے کیا ہوگا؟ نہیں، آپ سب لوگ بولو، لیسو تے اگے گل چل سی، آپ سب لوگ بولیں حضور نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے کیا ہوگا؟ نہیں، بلند ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ سارے بولو، کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ ادھر سے خواتین بھی بولیں، کیا فرمایا تھا؟ کہ آپ کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ اب سمجھ لیں۔ اچھا، اب یہ حکم حضور کی پوری شخصیت سے متعلق ہے۔
کسی ایک پہلو سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخلاق بلند ہوگا عبادات بلند نہیں ہوں گی، یا عبادات بلند ہوں گی اخلاق بلند نہیں ہوگا، یا کوئی اور جز بلند ہوگا اور کوئی تیسرا بلند نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ تو جب ذات نبوت کی بات آتی ہے تو ذات نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو اور آپ کی پوری سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 حصوں میں۔ اور ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب میں پوائنٹ بتانے والا ہوں، یہ گفتگو وہ ہیں جو مجالس میں ہونی چاہیے اور ہمارے ہاں کم ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شخصیت کے پہلو ہیں۔ کتنے پہلو ہیں شخصیت کے؟ ایک پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل، فضائل، معجزات، کمالات۔ یہ کون سا پہلو ہے؟ پہلا پہلو۔ اس پہلو سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نبی کے معجزات دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر اپنے نبی کے لیے عظمت اور رفت کا پہلو پیدا ہوتا ہے، وہ نبی کے لیے عظمت کا تصور کرتا ہے۔ اور ایمان نبوت میں سے عظمت کا تصور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نبی کو اپنے جیسا سمجھیں گے اور اس کے بارے میں عظمت کا تصور نہیں رکھیں گے تو آپ اس سے اخذ کیسے کریں گے؟ بھائی قرآن میں جتنے کفار مشرکین نبوت کا انکار کرتے تھے ان میں سے 80% کا دعویٰ پتہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ میرے جیسا بندہ ہے، میں اس سے کیسے لوں؟ اللہ نے انبیاء کو یہ فضیلتیں دے کر پہلا ضرب پہلی یہ لگائی کہ یہ تیرے جیسا ہے نہیں، یہ تیرے جیسا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ عظمت، ایک حصہ یہ دیا کہ عظمت دی، کمالات دیے، معجزات دیے۔ دوسرا حصہ جو دیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت ہے، حسن جمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جو خود بھی خوبصورت ہو، خوبصورتی کو پسند بھی کرے تو وہ جس کو محبوب چنے گا پورے عالم میں، اندازہ کریں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو لہٰذا عظمت کا پہلا پہلو تھا معجزات سے متعلق، معجزات سے متعلق، کمالات سے متعلق۔ عظمت کا دوسرا پہلو، شخصیت کا دوسرا پہلو کیا تھا؟ ذات سے متعلق۔ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کا بولنا چلنا کیسا تھا، حضور کی گفتگو کیسی تھی، حضور کا ہنسنا کیسا تھا، ناراض ہونا کیسا تھا۔ یہ دوسرا حصہ۔ اور آپ کی شخصیت کا تیسرا پہلو ہے آپ کی سیرت اور آپ کی عادات و اطوار، جو امت کو آپ نے بطور نمونہ اور جو اطاعت کے لیے امت کو لازم کر دی، جس میں عبادات ہیں، جس میں احکام ہیں، جس میں اچھے کام کرنا ہے، جس میں برے کاموں سے رکنا ہے۔ تو یہ 3 پہلو ہیں۔ معاشرے میں آپ دیکھیں گے تو یہ پوری کی پوری سیرت رسول بانٹ کے رکھ دی ہے ہم نے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں صرف حضور کی عظمتیں بیان کروں گا، رفتیں بیان کروں گا، معجزات کا بیان کروں گا، اور نمازہ شمازہ دی کوئی اہمیت نہیں، وہ حضور نے بخشوا دے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے وہ کہتا ہے کہ بس نماز پڑھی جاؤ، یہ قلبی تعلق جو ہے رسول کے ساتھ ایک اتھوں آ گیا، دی کوئی اہمیت نہیں۔ تو سیرت رسول کو، شخصیت رسول کو توڑ کے اور کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ سامعین کرام، ان 3 پہلوؤں کے اندر ایک بنیاد پائی جاتی ہے، وہ بنیاد سمجھ لیں۔ جو عظمت کا پہلو ہے، نبوت کی عظمت کا پہلو ہے، جو معجزات سے متعلق ہے، وہ اس لیے دیا کہ معجزات سے بندے اگلے کی نسبت احترام کا پہلو پیدا ہوتا ہے، ادب کا پہلو پیدا ہوتا ہے، تکریم کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے اور کوئی ایسا کام کر دے جو عام بندہ نہ کر سکتا ہو تو اس سے متعلق ایک تکریم کا پہلو پیدا ہو جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو، نبیوں کو جو کمالات دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر بندے کی عظمت کے قائل ہوں اور اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ دوسرا حصہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ بھی ایسا دیا کہ دیکھیے نا، جس کو مجموعہ کمال بنانا ہے اس کی کوئی شخصیت کا پہلو کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو چہرہ بھی ایسا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اور حضرت برا بن عازب سے روایت
آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کے پاس گیا، حضور کے پاس سے گزرا، 14ویں رات تھی، حضور سیاہ رنگ کا دھاری دار جبہ پہن کے بیٹھے تھے، ادھر میں حضور کو دیکھتا تھا، ادھر میں چاند کو دیکھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ حضور چاند سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ اور ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، اس طرح کی بے شمار روایت۔ یہ کیوں تھا؟ حکمت کو سمجھیے اللہ کی۔ اللہ عظمت بذریعہ معجزات بھی دل میں راسخ کروانا چاہتا ہے۔ اللہ عظمت اس شخصیت اور اس وجود کی بھی دل میں راسخ کروانا چاہتا ہے، اور پھر عظمت اسی، جب یہ دو عظمتیں دل میں راسخ کروا دے گا کہ اس جیسا چہرے میں بھی ظاہر میں بھی کوئی نہیں، اس جیسا کمالات اور باطن میں بھی کوئی نہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اب یہ وہ ہے کہ تم مان گئے کہ نہ اس جیسا کوئی کمالات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی حسن و جمال اور ظاہر میں ہے، لہٰذا اب یہ تم میں بھیج رہا ہوں۔ لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب اس کو میں نمونہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ میں تو نیچے آ نہیں سکتا کہ تمہیں ہدایت دوں آ کر، میں نے اس ضابطے کو پسند کر لیا ہے کہ اب یہ میرا نمائندہ آ کر تمہیں ہدایت دے گا، اس کی ہدایت اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہوگی، اور اس کی مخالفت میری مخالفت ہوگی۔ اچھا، اب یہ تین پہلو جب آپ بیان کر لیے، اب ان تین پہلوؤں کو اس آیت پر پیش کیجئے جو میں نے پہلے بیان کی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے کیا ہو رہا ہے؟ بلند ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو فضائل ہیں وہ اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بڑھ رہی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ جو فضائل ہیں وہ اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بڑھ رہی ہیں، جو کمالات ہیں وہ اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بڑھ رہا ہے، جو اخلاق ہے وہ ہر اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بڑھ رہا ہے۔ پھر دوسرے حصے پہ آئیے جو حسن جمال ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، لہٰذا جو حسن جمال ہے وہ اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بڑھ رہا ہے، وہ حسن و جمال بھی کمال کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر تیسری چیز عادات و اطوار، آپ نے فرمایا کہ ہے محبوب آپ کی جو سیرت و کمال ہے وہ بھی اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ تین حصے اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، ہم نے ان تین حصوں پر بات کرنی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ فضائل اور مناقب۔ اچھا، یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا اگلا لمحہ اور اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھتی جائے گی۔ اتھوں تک پہنچ گئے۔ ہن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو حضور کے ساتھ تو یہ خاص ہے، کیا یہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہے، یا اگر کوئی حضور سے جڑنا چاہے، کوئی ناقص ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی نامکمل ہے، وہ اس عظمت اور شان والے کے ساتھ جڑنا چاہے جس کی شان یہ ہے کہ ہر اگلا لمحہ پچھلے سے بہتر ہے، تو کیا اس کے ساتھ جڑ کے اس نئے جڑنے والے میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے کہ اس کا اگلا لمحہ پچھلے سے بہتر ہو جائے، یا یہ خواص صرف رسول کی ذات تک محدود ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو افادہ عام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جس طرح اس کی ذات میں یہ کمال ہے کہ اس کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بڑھ رہا ہے، جو اس سے جڑ جائے گا اس کے ساتھ بھی میرا وعدہ ہے کہ اس کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بڑھا دوں گا۔ اب یہ سنیے دو تین مثالیں آپ کے ذوق کی، پھر تھوڑی علمی بات کریں۔ حضور نے یہ وعدہ ہو گیا اللہ کا قرآن کی نص سے، حضور کی ولادت ہوتی ہے، ہو گئی نا ولادت جس کے تذکرے میں ہم بیٹھیں۔ حضور کو لینے کے لیے کون آئی؟ دائی کا کیا نام تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ، قبیلہ بنو سعد سے آئی نا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی، اور ہر مفسر نے، ہر مورخ نے لکھا ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، حضور شیخ الاسلام نے بھی لکھا ہے، پیر کرم شاہ سے، ہر سیرت کی کتاب میں، جب وہ لینے آ رہی تھی تو بنو سعد میں جہاں سے آ رہی تھی قحط کا دور تھا، جانور تک لاغر تھے، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تھی وہ تو بالکل ہی لاغر تھی، چل ہی نہیں رہی تھی، وہ سب سے تاخیر سے پہنچی جب مکہ میں بچے لینے آئیں۔ مکہ میں یہ رواج تھا عرب میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ جو اندرون لاہور، جس طرح ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے، معلوم نہیں یہاں اندرون جنگ کی بھی کوئی اصطلاح ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جو شہر کا اندرونی علاقہ ہے
وہاں کی فصاحت ہے، عربی میں فصیح عربی ہوتی ہے، تو کچھ وقت کے لیے بچے کو وہاں بھیجتے تھے تاکہ اس کی فصاحت کمال کو پہنچ جائے۔ ساری دائیں آتی تھی لے گئیں، آتی تھی لے گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان تھی کہ میں آ رہی ہوں، میری گھوڑی بھی میری اونٹنی بھی کمزور ہے، اس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، اور باقی ساری دائیاں جو آ رہی ہیں وہ مالداروں کے بچے لے کر جا رہی ہیں، خبر نہیں کہ جب میں پہنچوں گی کوئی بچہ بچا ہوا بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دل میں خطرہ تھا۔ خیر حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، انہیں پتہ لگ گیا کہ کہیں کوئی بچہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بچہ ایسا ہے جو حضرت عبد المطلب کے گھر میں موجود ہے اور وہ یتیم ہے، اس کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچتی ہیں، بات چیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ آمنہ سے لیا، اپنی اس اونٹنی پہ بٹھایا اور چل پڑی۔ جانے سے پہلے حارث اس کے شوہر جو تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ آئے تو ہیں مکے، کیا ایسا نہ کریں کہ جاتے جاتے حجر اسود کو بوسہ دیتے جائیں؟ انہوں نے کہا بالکل اچھی بات ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتے جاتے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی اس جانور پر، گھوڑی پر، اونٹنی پر خود بھی سوار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سوار کیا ہوا ہے، اور ساتھ ان کا شوہر حارث بھی سوار ہے۔ شین کعبہ کے باہر اتارا اور تھوڑا آگے گئے۔ اس دور میں کعبہ کے اندر جانور لے کے چلے جاتے تھے۔ کعبے کے اندر گئے اور حجر اسود کو چومنے لگنے کے لیے، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ تھوڑا سا آگے ہوئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں۔ ایک ایسا واقعہ ہوا، تھوڑی سہم گئیں، لرز گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، چونکہ حضور کو یوں بازو میں پکڑا ہوا تھا نا، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے گئیں، پھر وہی کام ہوا، پھر آگے گئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے حارث پوچھتے ہیں کہ حلیمہ کیا ہو رہا ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا، اس سے پہلے جب ہم آتے تھے تو آگے بڑھ کے حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، لیکن اے حارث آج پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میں بوسہ دینے آئی ہوں تو حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر آ کے مجھے بوسہ دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے حلیمہ اکیلی تھی، اب حلیمہ اس سے جڑ چکی تھی، جس سے جڑنے والے کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس سے جڑ چکی تھی جس سے جڑنے والے کا اگلا لمحہ پچھلے سے بہتر ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ واپس چلی گئی۔ سب گھوڑیاں جب ان کی سب کے جانور جا رہے تھے تو حلیمہ سعدیہ کی تو بالکل ہی گھوڑی کمزور تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب تیزی سے وہ آگے گزری تو وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ، جو ادھر ادھر کی ساتھ دوسری دائیں آئی تھی، کہ حلیمہ تیرا جانور تو اتنا کمزور تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے اس کمزوری کی بنیاد پہ تیرا شوہر پیدل چل رہا تھا، جانور بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حلیمہ کیا ہو گیا ہے کہ تو بھی بیٹھی ہے، بچہ بھی اس کے اوپر ہے اور تیرا شوہر بھی ہے، اور یہ اتنی تیز چل رہی ہے، اتنی تیز چل رہی ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ وجہ یہ نہیں ہے، میں بھی وہی ہوں، یہ حارث بھی وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اب اس گھوڑی کے ساتھ یا اس اونٹنی کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کا اگلا لمحہ پچھلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ گھوڑی وہ کمزور اونٹنی نہیں رہی، بلکہ اب یہ لمس مصطفیٰ سے اگلے لمحے کی بہتری کا فیض پا رہی ہے۔ چونکہ قرآن کے اصول ابدی ہوتے ہیں، افراد کے لیے نہیں ہوتے۔ اسلام نظام ہے، مذہب نہیں ہے، نقطہ نظر نہیں ہے، اس کے اصول ابدی ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے جب عدل اور انصاف پر نظام قائم کیا تو اللہ نے ان کو عروج بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ مسلمان ہو کے جب علم میں، جہالت میں اور کم علمی اور بےایمانی میں رہیں گے تو بجائے مسلمان ہونے کے اللہ کا قانون عدل کار فرما ہے جو ہم زوال میں ہیں۔ تو وہاں بھی ایسا ہوا، تو بڑھ گئے، آگے چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی اپنے بنو سعد قبیلے میں۔ انہوں نے بہت سی برکات ملاحظہ کر لی، انہیں سمجھ آ گئی کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، کچھ معاملہ خراب ہے۔ 2-3 دن گزرے تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے ملنے کے لیے سعد کے خیمے کی 2 عورتیں آئیں، سعد کے گھر کی، قبیلہ بنو سعد کی۔
وہ کہتی ہیں کہ جس طرح خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے تھوڑی شکوہ کرنے کی، انہوں نے کہا کہ حلیمہ ہم سے تو شکوہ کرتی تھی کہ تو بہت غریب ہے اور تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتی ہیں کہ ہمہ وقت تیرے خیمے میں چراغ روشن رہتا ہے، مجھے یہ بتا کہ اس چراغ کا تیل کہاں سے آتا ہے؟ چونکہ اس دور میں تو چراغ نہیں ہوتے تھے نا۔ یا رسول اللہ، یا وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ ہمیں تو بڑی غربت سناتی ہے، لیکن یہ بتا کہ ہم تو رات مغرب کے بعد چراغ بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کو جلانا ہو، اور تیرے پاس اتنا کثیر تیل آ گیا ہے کہ تو ساری رات چراغ جلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا پڑی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو قسم اٹھا کے بتایا کہ میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، اور ان کو چراغ اٹھا کے دکھائے کہ میرے چراغوں میں تو تیل بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ یہ پھر کیسا چراغ ہے کہ چراغ جلتا ہے تو صرف دروازے سے روشنی جاتی ہے، مگر یہ اتنا تیز چراغ ہے کہ خیموں کے نیچے سے جو سوراخ ہے وہاں سے روشنی ہمارے خیموں میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ چراغ ہے جس کو میں مکہ سے لائی ہوں، عبد المطلب بنو ہاشم کا، اس کے علاوہ کوئی چراغ نہیں ہے، اور اس چراغ کا ثبوت ہمیں بعد کی حیات میں بھی ملتا ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، خصائص الکبریٰ امام سیوطی نے لکھا ہے، فرماتی ہیں کہ وہ کوئی جرسی سی رہی تھی، حضرت عائشہ جرسی بن رہی تھی، فرماتی ہیں کہ اندھیرا تھا، میری سوئی گم ہو گئی، سوئی نیچے گر گئی، اب میں چراغ ڈھونڈ رہی تھی کہ سوئی کو ڈھونڈوں، اسی اسنا میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور کمرے میں اس حجرے میں داخل ہوئے، کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے سے یوں نور پھوٹ رہا تھا کہ اس نور میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ یہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے بیان کیا، آپ اندازہ کریں۔ تو آپ بات کو سمجھے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو حضور سے مل جاتا، ابھی ملنے کے تقاضوں پر بھی میں آتا ہوں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم ملے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پر میں بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ تھوڑی محبت والی بات سن لیں جس کے لیے آئے ہیں۔ یہ تھا بنو حلی، اس کے ساتھ ہوا بنو سعد کے ساتھ۔ یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حضور سے جڑ جائے، پھر جڑنے کی بھی دوستوں قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست کسی شے کو لمس سے رسول حاصل ہو گیا، حضور نے یوں ٹچ کر لیا، جس طرح میں نے دو مثالیں دی۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ لمس رسول براہ راست تو نہیں ٹچ ہوا، بلکہ فیض رسول کسی کی زبان سے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم فلاں چیز کو جا کے یہ کہو، اور اس سے کہو یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اس صورت پہ بھی فیض منتقل ہوا، اس صورت میں بھی منتقل ہوا، اور پھر زبان سے کہے بغیر خالی توجہ سے بھی حضور کا فیض منتقل ہوا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ حدیث پاک اور یہ سارا مضمون احادیث سے ہے، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 5ویں جلد میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت زیال بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حضرت طلحہ آئے، حضرت حنظلہ آئے اور میرے قریب آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام نے آپ کے دست مبارک ان کے سر پر رکھا، حضرت حمزہ کے سر پر، یوں حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ کس کے سر پہ؟ بھائی بول پہ کرو، کس کے سر پہ؟ حضرت حنظلہ صحابی تھے، حضور کی خدمت میں آئے، اور جس طرح عمر میں چھوٹے تھے تو چھوٹے کو پیار سے یوں سر میں سہلا دیا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کے ساتھ حضور نے یہ کیا۔ اب جب حضرت حنظلہ کے ساتھ یہ ہوا، ختم ہو گیا، تو اس کے بعد یہ معروف ہو گئی بات مکے میں کہ جب جس کو جو مسئلہ ہوتا وہ اپنا مسئلہ، بچہ بیمار، جانور بیمار ہوتا، اس کو پکڑتا اور حضرت حنظلہ کے پاس آ جاتا۔ حضرت حنظلہ کے پاس آتا تو حضرت حنظلہ کیا کہتے؟ حضرت حنظلہ کیا کرتے؟ حضرت حنظلہ اپنے سر پر ہاتھ، اپنے ہاتھ پر اپنا لعابدان لگاتے یا بعض اوقات پانی لگا لیتے، پھر وہ لعابدان یا پانی والا ہاتھ
اپنے سر پہ پھیرتے، چونکہ حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ اثر ید رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے ہاتھ کے اثر سے جہاں ہاتھ لگاتے شفا ہو جاتے، جہاں ہاتھ لگاتے شفا ہو جاتے۔ آپ دیکھیے وہ عقیدہ بیان کرتے کہ اللہ کے نام بسم اللہ، کیونکہ اللہ کے نام کے بغیر اور اللہ کے اذن کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں، حضرت ام معبد بیان کرتی ہیں، بلکہ سفر ہجرت کی بات امام حاکم نے المستدرک میں بیان کی۔ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضور جا رہے تھے، رستے میں ام معبد کا خیمہ تھا، پیاس تھی، دونوں احباب بھوک بھی پیاس میں تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس نے حضور نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ حضور نے کونے میں کھڑی ایک بکری دیکھی، انہوں نے کہا کہ بتاؤ وہ بکری کس کی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہے تو ہماری، لیکن نہ یہ دودھ دیتی ہے اور نہ میں اس کو ذبح کر سکتی ہوں، میرا خاوند آ کے مجھ سے پوچھے گا، یہ دودھ بھی نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دو لوں؟ وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا جی دو لیں اگر اس کا دودھ دو سکتے ہیں، یہ تو دودھ دیتی نہیں، لاغر ہے، بیمار ہے عرصے دراز سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کو بلایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کر کے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بکری دودھ دینے لگ گئی۔ ایک برتن دودھ کا بھرا جس سے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ نے دودھ پیا، دوسرا برتن بھرا جو ام معبد کو دیا، اور حضور نے کہا کہ ام معبد اگر کوئی تیسرا برتن بھی ہے گھر میں تو لا، میں تجھے بھر کے دے دیتا ہوں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ ہاتھ یہ لگ گئے تھے کہ جس کا جو اس ہاتھ کا لمس لے لیتا ہے اس کے اگلے لمحات پچھلے لمحات سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ وہ بکری لاغر تھی، وہ بکری بیمار تھی، اور نہ جانے کب سے اس بکری نے دودھ نہیں دیا تھا، یہ تو تھی اس کی پرانی حالت، لیکن جب بلل آخرت خیر اللہ کا من الاولا، اس کا فیض بکری کو ملا تو وہ بکری دودھ دینے لگ گئی۔ سمجھے ہو گل نو؟ وہ بکری دودھ دینے لگ گئی، وہ بکری دودھ دینے لگ گئی۔ اسی طرح ام معبد نے آگے دوسری روایت جس کو امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد یہ سارا واقعہ بیان کر کے وہ بکری جو بیمار تھی، یہ بڑی ہی حیرت انگیز، یہ معجزہ ہے جو اب بیان کرنے لگا ہوں۔ ام معبد فرماتی ہیں کہ وہ بکری جو بیمار تھی، حضور اس کا دودھ دو کے پی کے چلے گئے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بکری کو چارہ کم ڈالا جاتا یا زیادہ، وہ دودھ اسی مقدار کا دیتی۔ اس بکری میں اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ وہ بکری حضور کے دور میں بھی زندہ رہی، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی زندہ رہی، حضرت عمر کے دور میں بھی زندہ رہی، اور حضرت عثمان کے دور میں جا کے وہ فوت ہوئی۔ آپ لوگ جو جانور دیکھتے ہیں، ہم قربانی کے لیے 1 ڈیڑھ 2 سال، اس سے زیادہ تو جانور رہتا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، یا 4-5 سال سے اوپر تو اس کی طبعی موت ہے، وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ مگر یہ ہے ایک عمومی قاعدہ، مگر جہاں آخرت کے بعد اگلا لمحہ بہتر ہونے کا فیض آ گیا، وہ بکری حضرت عمر کے 8 سال زندہ رہی، حضرت عمر کے 8 سال، حضرت ابو بکر کے 2.5 سال، اور 2.5 سے 3 سال حضور کی حیات مبارکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک حصہ ختم ہو گیا، باقی دوسرے حصے کی طرف چلیے کہ یہ حضور کا یہ تصرف، اگر کوئی یہ نہ کہہ لے کہ یہ صرف جانداروں کے ساتھ تھا، چونکہ انسان حضرت میں نے عرض کی نا وہ بھی جاندار اور بکری بھی جاندار نہیں، یہ جو فیض ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ ہر شے میں منتقل ہوتا ہے، یہ ہر شے میں منتقل ہوتا ہے۔ دوستوں سن لیجئے، ابن حشام نے بیان کیا اور امام بہقی نے الاعتقاد عقیدہ کی کتاب ہے اس کے اندر بیان کیا، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی بات ہے، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ بدر میں مسلمانوں کا کیا حال تھا آپ کو پتہ ہی ہے، 8 کے قریب تلواریں تھیں، دوسری طرف مسلح لشکر تھا، تو حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتے ہوئے برجستہ درخت سے ٹہنی کانٹی، ٹہنی کو توڑا اور حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ حضرت عکاشہ حیران رہ گئے کہ یہ تو یا رسول اللہ ٹہنی ہے، اس سے کیا لڑوں؟ فرمایا کہ عکاشہ تو ٹہنی دیکھ رہا ہے،
مگر ہاتھ دست رسول نے اٹھا کے تجھے دی ہے، تو اس کو ہوا میں لہرا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ یوں ہی میں نے ٹہنی ہوا میں لہرائی، وہ تلوار بن چکی تھی، وہ تلوار بن چکی تھی، اور اتنی لمبی شاندار تلوار تھی کہ پھر میں بدر بھی اسی سے لڑا، احد بھی اسی سے لڑا، حنین بھی اسی سے لڑا، اور اس تلوار کا نام اون رکھا گیا، جس کو مددگار اون کا لفظ ہوتا ہے، اون تلوار رکھا گیا۔ اسی طرح احد کے میدان میں حضرت عبداللہ بن جہش سے یہی واقعہ پیش آیا، تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے ٹہنی اٹھا کے دی، تو وہ لکھتے ہیں فرجع فی یدہ عبداللہ فرجع فی یدہ عبداللہ سیفا، عبداللہ بن جہش کے ہاتھ میں وہ ٹہنی تلوار بن گئی۔ یہ لمس کا فیض ہے، کیا تھا؟ لمس رسول کا فیض تھا، جو بطریق آخرت وللآخرت خیر لک من الاولی منتقل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آگے چلیے، آگے چلتے جائے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے، موئے مبارک تھے، اور اس کو حدیث جو ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، موئے مبارک کا ذکر آیا نا، تو کوئی لوگ کمزور بات بھی اس لیے میں نے کہا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5557، حضور کا موئے مبارک تھا، انہوں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا ام سلمہ نے، کہ جب کوئی بیمار ہوتا حضرت ام سلمہ اس موئے مبارک میں پانی ڈالتی، وہ موئے مبارک اپنے پاس رکھتی اور پانی نکال کے واپس دے دیتی۔ کسی نے اعتراض کیا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ او بھائی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اس کے بال ہیں، اس کے موئے مبارک ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں آیا تھا کہ اس کا ہر لمحہ اگلے لمحے سے بہتر ہوگا، لہٰذا اس کے بالوں کو جو مس کرتا ہے اس کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو جاتا ہے، اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا آپ لوگوں نے بہت تذکرہ سنا ہے، قاضی ایاز علیہ رحمہ کتاب الشفا میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے جنگجو تھے، بہادر تھے، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی جو تھی وہ گھر رہ گئی، اور بڑے پریشان تھے، اور حملہ نہیں کرتے تھے، کتراتے تھے اور پیچھے بھاگتے تھے، اور پیچھے سے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تیز گھوڑے کے اوپر ایک عورت آ رہی ہے، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ میدان جنگ میں عورت کا کیا کام؟ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جو پردے میں تھی آ کے خالد بن ولید کے پاس رک گئی، اس نے کہا کہ اے بی بی کون ہے؟ انہوں نے پردہ ہٹایا، کہتی ہیں میں تمہاری بیوی ہوں، تم یہاں کیسے؟ کہا کہ مجھے خوف ہوا کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جدائی، جنگ، یہاں آنا، اس معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے خالد بن ولید، مجھے معلوم ہے کہ تجھے جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، اور جو تیری تمام قوتیں ہیں، اور جو تیری شمشیر کا زور ہے، وہ اس لیے ہے کہ تو اپنی ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ جس کے سر پر محمد رسول اللہ کے بال لگے ہوں، کیا اللہ کی عزت گوارا کر سکتی ہے کہ وہ خالد شکست خوردہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ نے انہیں کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آج تو شکست خوردہ ہو کے قربان نہ ہو جائے، قتل نہ کر دیا جائے، میں ٹوپی دے کے پہنچی ہوں، خبردار اس کو سر پہ رکھ اور پھر جا جہاد کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے چلیے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر دونوں سے متعلق بات۔ حضرت ابو بکر کا وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر نے حضرت مولا کائنات کو پاس بلایا، حضرت علی کو وصال سے پہلے، سبحان اللہ، منظر دیکھیے، حضرت ابو بکر نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ علی، مجھے اپنے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا۔ کوئی اپنے دشمن کو بھی آخری وقت میں کہتا ہے کہ مجھے غسل تم اپنے ہاتھ سے دینا، کمال کی بات ہے۔ یہ تو بڑے رازدان سے کہا جاتا ہے، بڑے یار سے کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ اے علی، مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا۔ ٹھیک ہے جی، غسل دے دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے حضور کی قبر انور کے پاس لے جانا، دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لینا،
اگر اندر سے اجازت آ گئی تو پھر مجھے اندر حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اندر سے اجازت نہ آئی تو میری میت کو لا کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ طے پا گیا۔ حضرت علی نے غسل دیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو اس کے حبیب کے پاس لے کر آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق اندر پہنچ گئے، ابو بکر صدیق کی تدفین کر دی گئی۔ اور اہل عقل ہر بات عقل سے نہیں دیکھا کرتے۔ وہ کون سا تھا؟ اگر قبر میں صرف اعمال جانے ہیں، اگر قبر میں نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر قبر میں کسی کی ہمسائیگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ابو بکر صدیق کیوں اس پر مصر تھے کہ مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفنایا جائے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ہر اگلے لمحے بلندی کی طرف مائل پرواز ہے، تو لازماً جس خاک میں رسول اللہ ہوں گے اس خاک کی عظمت اللہ کے ہاں مائل پرواز ہوگی۔ ابو بکر اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اس لیے کہا کہ مجھے جب دفن کرو تو اس مٹی میں دفن کرنا جس مٹی میں رسول اللہ دفن ہیں۔ رسول اللہ کی قربت میں دفن کیا، رسول اللہ کی قربت میں دفن کیا۔ اس کے بعد پھر ایک انبار ہے، انبار، اس نوعیت کی روایات کا اس حصے کو اب یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور گفتگو کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دروازہ آتا ہے کہ یہ تو سارے تھے، انسان ہو گئے، پھر اس کے بعد درخت سے ٹہنی بنانی ہو گئی، تو لمس رسول کے فیوز و برکات اور کیا تھے؟ ایک بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، بہت ساری کتب میں یہ حدیث پاک مروی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کے مسجد نبوی میں ایک تنا تھا، استن حنانہ جس کو کہتے ہیں، جس سے منبر بننے سے پہلے حضور ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور محدثین نے کہا ہے اس تواتر تک ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں تو کیا آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں؟ انہوں نے کہا جی ممبر بنوائیں۔ ممبر بنوا دیا۔ ممبر بنوانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے ممبر پہ، اور اس تنے کو جس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اس تنے کو چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور کی جدائی میں وہ تنا پہلے سسکیاں لینے لگا، پھر رونے لگا۔ حدیث کے 4 مختلف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ ہے ایسے رونے لگا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بلبلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا رویا، اس نے اتنی سسکیاں لی کہ پوری مسجد نبوی میں اس کی سسکیاں آنے لگ گئی۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ حضور ممبر سے اترے، حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو لکڑی کا تنا ہے، اس پر میں چونکہ کمر لگا کے پیٹھ لگا کے خطبہ دیتا تھا، لہٰذا اب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ میری جدائی میں رو رہا ہے۔ یہاں پر پیر نصیر کہتے ہیں اوے بھائیوں ہور عقل نہ کرو، اس تنے جیڑی عقل کر لو کہ جس کو محسوس ہو گیا کہ رسول دور ہو رہا ہے اور اس سے وہ دوری برداشت نہ ہوئی، وہ دور ہو گئے، اس تنے میں رونا شروع کر دیا۔ اب یہ پوری روایت سنیے، مختلف حدیثوں سے میں بنا کے مضمون بیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، سامعین کرام اس کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں پکڑا جس طرح بچے کو پکڑ کے تھپکی دیتے ہیں، تھپکی دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے حضور تھپکی دیتے گئے وہ چپ ہوتا گیا۔ پھر حضور نے اس کی طرف یوں کان کیا، یوں کان جس طرح بات سنتے ہیں۔ پھر حضور نے کوئی جواب دیا، پھر دوسرا کان کیا، پھر جواب دیا، پھر کان کیا۔ یہ میرے سامنے پڑی ہے، امام یوسف بن اسماعیل النبہانی کی کتاب حجت اللہ علی العالمین، اس میں ساری تفصیلات بیان ہیں۔ کہتے ہیں پھر کان کیا، اس کے بعد حضور مسکرائے اور حضور واپس تشریف لے آئے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا تھا؟ حضور نے فرمایا یہ میرے غم میں روتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو 3 چیزوں میں اختیار دیا، یہ چاہے تو مسجد نبوی کے اندر لگا رہے، یہ چاہے تو اس کو یہاں سے اکھاڑ کے میں واپس لگا دیتا ہوں جس درخت سے اس کو کاٹا گیا تھا۔ اور حضور نے فرمایا میں نے اس کو ضمانت دی کہ اگر تجھے واپس لگواؤں گا تو میری ضمانت ہے کہ تو سرسبز بھی ہوگا اور تجھ پر پھل بھی آئے گا۔
ابھی میں نے اس پر بات کرنی، اور تیسری حضور نے فرمایا پھر میں نے اس کو آپشن دی کہ تجھے یہاں سے اتار کے جنت میں لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اس کے ولی تیرا پھل کھائیں گے۔ اب یہ تین آپشنیں دیکھیے ذرا، جس بندے کے پاس اختیار ہی کوئی نہ ہو وہ یہ تین آپشنیں دے سکتا ہے جا کے؟ اختیار ہی کوئی نہ ہو۔ دیکھیے نا، ایک درخت یہاں سے، اب یہ میز ہے، لکڑی کا میز، یہ کسی درخت سے اترا، اس کو کاٹا گیا، ایک چیز بنا دی گئی۔ اب آپ میں سے کوئی چاہے کہ اس کو جا کے اس اصل درخت سے باندھ دیں اور اس اصل درخت کا فیض پھر اس میں رسنے لگ جائے، اور فیض رس میں پھر یہ سبز بھی ہو، اس پر پھل بھی آئیں، اس پر پتے بھی آئیں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ مگر یہ وہ کہہ رہا تھا جس کے تصرف میں اللہ نے پورا جہان دیا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ تجھ پر پھل بھی آئیں گے، پتے بھی آئیں گے، تو سرسبز بھی ہوگا۔ لیکن اس نے اختیار کیا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں جنت میں لگنا پسند کرتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اب میں نے جو یہاں سے نکتہ بتانا ہے وہ سنیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہیں کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ لمس رسول، صحبت رسول اور قربت رسول وہ جاندار چیز ہے کہ جو ایک بے جان کو بھی جان ڈال دیتی ہے۔ بتائیے اس استن حنانہ میں یہ شعور کہاں سے آیا کہ اب رسول دور ہو چکا ہے؟ وہ تو بے جان چیز تھی۔ اس کے اندر یہ شعور کہاں سے آیا کہ مجھے جنت میں لگنا ہے؟ اس کے اندر یہ شعور کہاں سے آیا کہ اب میں نے رونا ہے؟ اس کی تو صنف اور اس کی سرشت میں ہی رونا نہیں ہے، اس کی سرشت میں ہی یہ تصور اور ادراک اور شعور نہیں ہے۔ یہ شعور اس کو کس نے دیا؟ یہ شعور اس کو رسول کے لمس نے دیا۔ لہٰذا جو رسول اپنے کردار میں رسول سے جڑ جائے گا، اپنے افکار میں رسول سے جڑ جائے گا، اپنی سیرت میں رسول کی سیرت سے جڑ جائے گا، اپنے اخلاق کو رسول کے اخلاق سے جوڑ لے گا، اور اپنے پوری کے پورے وجود کو رسول کے وجود کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا، تو جس رسول نے اس بے جان تنے کو شعور بخش دیا تھا وہ اپنے امتی کو بے شعور رہنے دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس تنے کو بے شعور رہنے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرق یہ ہے کہ ہم ابھی قریب نہیں گئے، ہم ابھی قریب نہیں گئے۔ جب ہم قریب جائیں گے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ آخری ایک دو باتیں کہ یہ جو لمس تھا، جو لمس نبوت تھا، جو فیض نبوت تھا، یہ اللہ نے اللہ کے رسول کو اختیارات میں دے رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی توجہ فرماتے، اپنا دست مبارک لگاتے یا حکم فرماتے، تینوں صورتوں میں بے جان میں جان ڈال دیتے تھے۔ تنے کی مثال عرض کر دی، اگلی مثال سن لیجئے۔ یہ مثال حدیث پاک میں ہے اور حارث بن بدل اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ کچھ کفار حضور کی خدمت میں آئے۔ غزوہ حنین میں شکست کے بعد رسول اللہ کے ساتھ حضرت عباس تھے اور ابو سفیان بن حارث کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ نے کنکریوں کو اٹھایا۔ کیا؟ حضور نے کنکریوں کو اٹھایا اور کنکریوں کو اٹھا کے مارا۔ آپ ذرا اٹھائیں اپنی کنکریوں کو اور مارے کہاں تک جاتی؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ جو کنکری دست رسول سے نکلی تھی، اب دیکھیے نا حضور نے ان کو اپنے ہاتھوں میں کتنی دیر رکھا ہوگا؟ کچھ دیر رکھا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں حدیث پاک کہ وہ کنکری دست رسول میں چند لمحے رکنے کے بعد کنکری کے ہر دانے کو اتنا شعور آ گیا تھا کہ ہر دانہ پیچھے گیا۔ اگر جس کا شکار تھا وہ مشرک دائیں ہوتا تو دانہ پیچھے دائیں چلا جاتا، وہ بائیں ہوتا تو بائیں چلا جاتا، جہاں پر رسول مارنا چاہتے تھے وہاں جا کے لگتا تھا۔ تو یہ لکڑیوں کنکریوں کے دانوں کو یہ شعور کس نے بخش دیا تھا؟ یہ شعور لمس رسول نے بخشا تھا، لمس رسول نے بخشا تھا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام ایک غزوے سے آ رہے تھے، قضائے حاجت کرنے لگے۔ صحابی کو بھیجتے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میدان میں دیکھا تو ایک ادھر درخت تھا، ایک ادھر درخت تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جاؤ
ان دونوں درختوں کو کان سے پتوں سے پکڑو جس طرح کان سے جانور کو پکڑتے ہیں، اور اس کے پاس جا کے کہو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چل پڑ، اور دوسری طرف جا کے کہو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے چل پڑ۔ وہ صحابی گیا، وہ دونوں درختوں کو لے کر آیا ایک جگہ پر، اور اس کے پردے میں حضور علیہ السلام نے حاجت قضا فرمائی، اور اس کے بعد وہ دونوں کو کہا کہ اپنی اپنی جگہ پہ چلا جا۔ تو لمس رسول اور آپ کا جو ہر اگلا لمحہ بہتر ہے، وہ اس طرح سے بھی بہتر ہے کہ آپ سے براہ راست لمس ہو، اور اس طرح سے بھی بہتر ہے کہ کوئی آپ کا صاحب لمس اس کو چھو کے آگے لے کر جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی آخری بات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو والد تھے، کون؟ ان کے والد تھے، ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اس بات کو آپ پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں کہ جو حضور سے جڑتا نہیں وہ بے شعور رہتا ہے، اور جو جڑتا ہے یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے کہ اس کے لمحات اگلے آپ خود زندگیوں میں دیکھ لیجئے، جو نہیں جڑے وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں، جو جڑ جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، وہ بدل جاتی ہیں، وہ بدل جاتی ہیں۔ تو آپ قدم بڑھائیں تو صحیح، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ، یہ ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کرنے لگا ہوں میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج صبح خطاب تھا وہاں پر پنڈی میں اسلام پورہ جبر، وہاں بھی میں نے یہ بات کی ہے، آخری یہ بات بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خواہش تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موئے مبارک ہے وہ مجھے حاصل ہو۔ فرماتے ہیں میں بیمار ہوا، حضور مجھے پوچھنے آئے، کیا پوچھنے، عیادت کے لیے آئے، تو خواب میں نے حضور سے عرض کر دیا، خواب میں میرے ذہن میں آیا کہ میری بڑی خواہش تھی کاش کہ میں حضور کو کہہ سکتا۔ ابھی یہ ذہن میں آیا تھا کہ حضور نے وہ نکال کے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور 2 بال اس کو دے دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو عالم خواب ہے، پتہ نہیں اٹھوں گا تو یہ حضور کے مبارک بال میرے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ بس یہ میرے ذہن میں آنا تھا کہ حضور نے اس کو بھی جانچ لیا اور فرمایا کہ عبد الرحیم فکر نہ کر، یہ تیرے تکیے کے نیچے رکھ کے جا رہا ہوں۔ وہ تکیے کے نیچے رکھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بس ایسے ہی لوگوں نے بیان کر دیا، یہ حضور کے اصل موئے مبارک نہیں ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 3 کمالات تھے۔ کتنے؟ 3 کمالات۔ ایک پہلا کمال یہ تھا کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ان میں ارتعاش آ جاتا تھا، ان میں ارتعاش آ جاتا، وہ حرکت میں آ جاتے اور وہ یوں آپس میں جو الگ ہوتے یوں جڑ جاتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کا جو درود ہے وہ جو الگ ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا پھر ایک اور طبقہ آیا، وہ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم کیسے مان جائیں گے رسول اللہ کے موئے مبارک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو اجازت دی کہ جاؤ ان کو لے کر چل ملاتی دھوپ کے اندر جاؤ۔ وہ لے کر گئے چل ملاتی دھوپ کے اندر، اور وہ حیران رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم چلتے چلتے ایک خاص مقام پر رکے، دھوپ کے اندر رکے، کوئی نام و نشان نہیں تھا بادل کا، لیکن جہاں پر حضور کے بال لے کر رکے اس کے اوپر فوراً بادل سایہ کر جاتا، فوراً بادل سایہ کر جاتا۔ اور پھر تیسری بات بڑی خاص، جہاں سے ہم آخری بات کی طرف جڑ جائیں گے، حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کو اوپن، اب یہ آپ لوگ ذرا نا، اب یہ آپ لوگوں نے نا درمیان میں کام خراب کر دیے، تھوڑی توجہ کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ہر ایک کو اجازت عام دے رکھی تھی کہ جو آئے اور موئے مبارک کی زیارت کرے۔ وہ ایک کمرے میں تھے، خورشید صاحب اس کمرے میں تالا تھا، آئی صاحب تالا تھا، اس کی چابی شاہ ولی اللہ کے پاس ہوتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے تو میں اس کا تالا کھولتا تھا تاکہ لوگوں کو زیارت کراؤں، لیکن تالا نہیں کھلتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر زور لگایا، کوشش کی تالا کھلواؤں، تالا نہیں کھلا۔ فرماتے ہیں دوسرے کو چابی دی، تیسرے کو دی، سب کو دی، کوشش کریں، تالا نہیں کھلتا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ تالا نہیں کھلا
تو فرماتی ہیں کہ فوراً میرا ذہن کسی اور طرف گیا، میں ایک طرف ہوا اور میں آ کے بیٹھ گیا مراقبہ کرنے کے باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے یہ الہام کیا کہ اے ولی اللہ، ان لوگوں میں سے جو میرے محبوب کے منہ مبارک کی زیارت کرنے آئے ہیں ایک جنبی ہے، ناپاک ہے۔ جب ایک ناپاک زیارت کرنے آتا تھا تو ضروری نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دروازے کو کھول دوں اور وہ اندر داخل ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے اولیاء کا کردار کہ وہ شرمسار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بھائی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے سب کو کہا کہ سب دوبارہ غسل کی تجدید کر کے آئے، سارے غسل کر کے آئے، اور غسل کر کے آئے تو وہ دروازہ کھل گیا، پھر زیارت کی۔ اب یہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ غسل اور وہ تالا، اب وہ غسل تھا جسمانی غسل پر شاہ ولی اللہ نے مراقبہ کیا اور تالا کھولا اور اندر منہ مبارک کی زیارت ہوئی، یعنی ذات رسول تک پہنچ گیا۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ وہ تو غسل تھا جسم کا، ایک غسل ہوتا ہے باطنی جو توبہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اولیاء کہتے ہیں کہ توبہ باطن کا غسل ہے۔ ہم یہ نماز، روزے، محفل یہ سب کروا رہے ہیں، یہ بڑے اچھے کام ہیں، لیکن مجھے اس بات سے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے اچھے کاموں کے باوجود ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی جو مؤثریت ہونی چاہیے، جو اثرات ہونے چاہیے، وہ اثرات کیوں نہیں ہیں؟ وہ اثرات کیوں نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چابی نہیں لگائی جو شاہ ولی اللہ نے لگائی تھی، اور وہ چابی کیا تھی؟ وہ تو چابی ظاہری غسل کی تھی، ہم نے باطنی غسل کی چابی نہیں لگائی، باطنی غسل کی چابی نہیں لگائی۔ اور باطنی غسل کی چابی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ مومن 10 کام کرتا ہے تو اس کا باطن تباہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، نہیں کھلتا، اس کے اندر نہ انوار و تجلیات اترتے ہیں نہ کچھ، بلکہ قوت القلوب کے اندر شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اندر جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندہ کس طرف نماز پڑھ رہا ہے، کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اگر اللہ نماز دل کے اندر اپنے علاوہ کسی اور خیال کو پاتا ہے تو اللہ اپنی توجہ واپس اوپر اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کے اندر رسوخ پا جاتا ہے۔ حضرت قوت القلوب کے اندر شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ اے بندو، جو تمہارے نماز میں خیال آتے ہیں، ادھر کے خیال ادھر کے خیال، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے نگاہ ڈالی تھی، لیکن کہیں بزنس کا حساب تھا، کہیں بیوی بچوں کا کوئی معاملہ تھا، کہیں کچھ تھا، تو اللہ نے کہا کہ یہ اگر بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے لیے مخلص نہیں ہو سکتا تو میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے دل میں قیام کروں آ کر۔ اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دل مجھے چاہیے، اور دل ایسا چاہیے کہ جب میں آؤں تو میرے سوا وہاں پر کوئی نہ ہو۔ فرماتے ہیں قوت القلوب کے اندر کہ جب پھر کوئی ایسا دل آئے کہ جس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اس دل سے پھر انوار و تجلیات نکلتے ہیں جو عرش تک بلند ہو جاتے ہیں۔ تو 10 چیزیں حضور نے بتائیں۔ پہلی چیز فرمائی، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے بتا دی 2564، فرمایا ولا لا تحاسدوا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خبردار ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو۔ حسد کیا ہے؟ کہ کسی کو کچھ مل گیا مجھے نہیں ملا۔ محنت اور دعا کے ساتھ بے شک مانگو، محنت کرو اس رستے پہ، لیکن یہ کوشش اور یہ ذہن بنا لینا کہ اس سے چھن جائے، وہ تباہ ہو جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ حضور السلام نے فرمایا کہ حسد اعمال کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کرنے والے کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی وہ حسد کر رہا ہے۔ دوسرا فرمایا ولا تناجشوا، اور خبردار مال دین کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا ولا تباغضوا، خبردار ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھو۔ ہم نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، او کی کر رہے او کی کر رہے ہو، ہمیں اپنے علاوہ ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں کہتے ہیں کہ میری ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہوئی، میں نے شیطان سے پوچھا کہ ابلیس بتا تیرا آخری حربہ کیا ہوتا ہے بندہ مومن پر؟ ابلیس نے کہا کہ اے غزالی بتا دیتا ہوں، مگر اس کے بعد کبھی تجھ سے نہیں ملوں گا۔ میرا بندہ مومن پر آخری حربہ یہ ہوتا ہے
کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ تو کامل ہو گیا، اب تجھے اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں، اب تو لوگوں کی اصلاح کر، اس کی توجہ اس کی اصلاح سے ہٹا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس لوگوں کے ٹھیکے ہیں، اپنا ہم جواب دیں اپنے نفس کے ہیں، اور ٹھیکے لوگوں کے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور وقت برباد، یہ وہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں، اس نے کیتا میں کیتا، ٹھیک کیتا نا، فضول بات، بغض بھی، غیبت بھی، چغلی بھی، عناد بھی، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک مسلمان اگر سودا کر لے تو اس پر سودا نہ کرے، آفر نہ کروائے جا۔ پھر حضور نے فرمایا اگلی، کونو عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لڑائی کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس اختلاف کو تحقیر کا ذریعہ بنا دینا اور اگلے کی عزت نفس کو برباد کرنا اور اسی کو زندگی کا مشن بنا لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ پھر آگے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یظلمہ، اور کبھی کسی مسلمان پر ظلم مت کرو، اس کو کمزور جان کے اس پر پریشر، اس کو پہلے ہی سمجھ کے کہ وہ ایسی حالت میں ہے، کبھی اس پر ظلم نہ کرو۔ پھر حضور نے فرمایا لا یخذلہ، اسے کبھی ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو، ذلیل اور رسوا مت کرو، کبھی بھی اس کو ذلیل اور رسوا مت کرو کسی مسلمان کو۔ آخری بات جو 10ویں چیز حضور نے فرمائی، دسویں چیز جو حضور نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ لا یحقرہ، دیکھیے پورا آپ کا معاشرہ اس میں بیان ہو گیا۔ فرمایا خبردار کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کو کم نہ جانو، کسی کو کم نہ جانو۔ آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ، آخری بات 5 منٹ توجہ سے سن لیں، 5 بھی نہیں 3 منٹ۔ حاجی صاحب حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اسباب نہیں، کسی نے کہا گائیں بھینسیں نہیں، کسی نے کہا بیوی بچے نہیں، ساروں نے، حضور نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں؟ حضور نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس پر نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، مگر جب وہ میدان حشر سے چلتے 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 میزان پر پہنچے گا تو نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کے پہاڑ سے بدل چکا ہوگا، وہ مفلس ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے بدلے گا؟ فرمایا ایسے بدلے گا کہ اس نے نیک کام بڑے کیے ہوں گے لیکن کئیوں کا حق مارا ہوگا، کئیوں پر ظلم کیا ہوگا، کئیوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو جس کا حق مارا ہوگا جیسے ہی قبر سے نکل کے چلے گا حقدار پیچھے چلیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ دنیا میں نہیں ہو سکا آج انصاف کر۔ اللہ کہے گا کیا حق ہے، وہ اپنا حق بتائے گا، اتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر دوسرا حقدار آئے گا، اس کی اتنی نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی، دیتی جائیں گے، دیتے رہیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی حقدار باقی رہیں گے۔ خورشید صاحب نیکیاں حاجی صاحب ختم ہو جائیں گی لیکن حقدار باقی رہیں گے، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، آج انصاف کر، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا اچھا سنو، پھر اب میرا انصاف یہ ہے کہ دینے کے لیے نیکیاں تو ہے نہیں، اب اس حصے میں جتنا تم پر ظلم ہوا تمہارا گناہ ان پر شفٹ کرتے ہیں، تمہارا گناہ ان پر شفٹ کرتے ہیں، اس پر اس کے گناہ ڈالے جائیں گے۔ وہ شخص جو قبر سے نیکیوں کا پہاڑ لے کے نکلا تھا وہ آگے میزان پر گناہوں کا پہاڑ لے کے جائے گا۔ اور مولانا روم نے کیا خوب کہا، مولانا روم کہتے ہیں کہ اے بندہ تو محنت بہت کرتا ہے، نیکیاں بہت کماتا ہے، پر نیکیاں جہاں لا کے رکھتا ہے وہاں پر چوہے آتے ہیں، چوہوں کے درزوں کو بند نہیں کرتا۔ تو اگلی بوری کما کے لاتا ہے، پچھلی بوری چوہے کھا چکے ہوتے ہیں، تو اگلی بوری کما کے لاتا ہے، پچھلی بوری چوہے کھا چکے ہوتے ہیں، وہ یہی سارے کچھ چوہے۔ فرمایا کہ بے شک کم کما لے مگر جو کما کے لایا ہے اس کی حفاظت کے لیے بند باندھ کے رکھ۔ وہ بند ادھر سے بندیں گے، وہ بند دل سے بندیں گے کہ ادھر سے تسبیح 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 نیکیاں، ادھر سے ظلم بھی، بددیانتی بھی، حرام بھی، غیبت بھی، چغلی بھی، یہ سب کچھ ہماری زندگیوں کے اندر آ چکا ہے جس سے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیے نا اب کتنی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے یہ زندگیاں گزار دی ہیں، کیا حاصل رسول ہے؟ ذرا تھوڑا عرصہ ان چیزوں سے باہر نکل بھی تو دیکھ لیں کہ چیک کر کے دیکھیں کیا حاصل رسول ہوتا ہے۔
تو لہٰذا جتنا کمائیں اس کو ایسے مضبوط قلعے کے اندر رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کل کو کام رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بوری رکھ کے جائیں، محنت کر کے لائیں، کندھے پہ اٹھا کے لائیں اور اگلی بوری کے آنے سے پہلے چوہے پچھلی بوری کو کھا جائیں. بوری کی بجائے آدھی بوری، تھیلا، وہ شاپر لے کر آ جائیں، لیکن اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام پورا رکھیں. اور وہ محفوظ یہ دل ہے کہ دل اگر یہ ساری چیزوں سے حصار میں رہے گا، دل اگر غیبت، حسد، چغلی، بغض ان چیزوں سے بچا رہے گا تو وہ آپ کی کمائی محفوظ رہے گی. نہیں تو آپ جتنا مرضی کمائیں، جب کما کے آئیں گے تو جن کے حق مارے تھے وہ لے جائیں گے، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. یہ ہے میلاد پاک کا پیغام، یہ ہے حضور کی آمد کا پیغام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں آئے تھے. ہمارے ہاں تصورات کی تباہی اور بربادی کر دی گئی. ایک طبقہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے کیا ہیں؟ حضور کا جو تصور شفاعت ہے، جو حق ہے اس کو جیب میں لے کے پھرتے ہیں، اور ساری تو بخشش ہو جانی ہے، گل ہی کوئی نہیں. یعنی ایک پورے دین کے ساتھ تماشا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے جنت کا ٹکٹ اس کی جیب میں ہے، بلکہ اب تو لوگوں نے بانٹنے بھی شروع کر دیے ہیں. اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہمیں نہ بلال حبشی جیسی مصیبتیں آئیں، نہ کچھ آیا، دین ہمیں مل گیا، لیکن ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے. لہٰذا اپنی حالت کو بہتر کیجئے. اگر میلاد گزر گیا اور آپ ایک قدم اپنے رسول کے قریب ہوئے تو پھر وہ رسول کی قربت، چونکہ وہ رسول بلند ہو رہا ہے، اس کی قربت آپ کو بلند کر دے گی. اور اگر آپ رسول کے قریب نہیں ہو رہے تو آپ ایک نہیں 500 میلاد کر لیں، پڑھ لیں، ثواب اپنی جگہ، چونکہ نص سے ثابت ہے، ثواب ہوتا ہے، اجر ہے، لیکن مقصدیت نہیں ہے. مقصد جو زندگی بدلنا، جو بعثت رسول کا مقصد تھا، جو آمد رسول کا مقصد تھا، وہ حاصل نہیں ہو رہا. اپنے آپ کو مقاصد کے قریب کیجئے، محض باتوں سے نکل آئیے، پریکٹیکل انسان بنیے. یہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ایک کلمہ آپ جہنمی سے جنتی ہو گئے، ایک کلمہ پڑھ کے آپ نجس سے جناب پاک ہو گئے، آپ کافر سے مومن ہو گئے. آپ لوگوں نے کس کو بے وقوف بنا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم. جس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر ڈٹ گیا، بس وہی جنت کا حقدار ہے. ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے دھوکہ، اللہ اور اس کے رسول سے دھوکہ ہے. فرمایا والعصر، ہر انسان، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تم سب نقصان میں ہو، الا الذین آمنوا، صرف وہ نہیں ہے جو ایمان لائے گا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے گا، وتواصوا بالحق، اور حق بات کے ساتھ کھڑا ہوگا، وتواصوا بالصبر، اور حق بات پر صبر کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام وما علینا الا البلاغ.